ताकि पता चले मुफ्ती साहिब को कि ये सामीन जो बैठे हैं बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ बैठे हैं और दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत लेकर बैठे हैं। जवाब देंगे ना? नारा तकबीर। वो पीछे जो साथी हैं वो भी जवाब दें। नारा तकबीर। तशरीफ लाते हैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती याहिया फारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दम लिमन शाअ बिफ़ज़लिही व अख़्ख़र लिमन शाअ बिअदलिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दम लिमन शाअ बिफ़ज़लिही व अख़्ख़र लिमन शाअ बिअदलिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्सर लिमन शाअ व यस्सर लिमन शाअ व अल्लम लिमन शाअ व रफ़अ लिमन शाअ व ख़फ़ज़ लिमन शाअ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ लिमन शाअ व ख़फ़ज़ लिमन शाअ फ़लक़ल हब्ब वन्नवा। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ादिरुल कौनि वल क़ज़ा बासितुल अर्दि अलल मा राफ़िउस समा समीउद दुआ मुजीबुन मन नादा व क़रीबुन मन दआ। वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया व हबीबिल मुस्तफ़ा व सय्यिदिल अनामि व खैरिल अनामि व इमामिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी तंज़ीलिहि मुहकम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व उहिल्लत लियल गनाइम वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहुरा वफ़ी रिवायतिन जुइलत लियल अर्दु तुहुरन व मस्जिदा। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़तन व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ क़रीबन मिन ज़ालिक औ गैर ज़ालिक औ दून ज़ालिक औ शिबहन मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिना व रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा इला यौमिद्दीन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व सामिईन उज़ाम, आज की ये कॉन्फ्रेंस सीरत सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन है
لیکن مجھے منتظمین نے حکم فرمایا کہ ختم نبوت کے بارے میں کچھ جو ہے آپ بیان کریں، اس لیے کہ آج 50 سال پورے ہوئے وہ ختم نبوت کا جو بل منظور ہوا تھا، آج اس کو 50 سال پورے ہوئے۔ یہ یوم تشکر بھی ہے کہ اللہ کریم نے علماء سے یہ کام لیا۔ ہم ان تمام تر علماء کے لیے آج بھی دعا گو ہیں جنہوں نے اس مقدس مشن میں حصہ لیا اور ختم نبوت کے مشن کا ہمیشہ کے لیے تحفظ فرمایا۔ اب یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس موضوع پہ اتنے دلائل ہیں کہ شاید کہ انسان اگر مہینہ بھر بھی بیان کرے اس موضوع کے اوپر دلائل ختم نہیں ہوتے۔ باقی چند باتیں جو ہیں جو قرآن مقدس نے ذکر کیا، احادیث مبارکہ بھی بہت زیادہ، خاتم النبیین یا پھر خاتم النبیین، لغت کی کتابیں دیکھو، تا پہ زبر ہو یا زیر ہو، خاتم او خاتم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو انبیاء کا اختتام کرنے والا ہے۔ ویسے ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، بہت سے معانی ہوتے ہیں۔ ختم یختم ختما فہو خاتم او خاتم، وختم یختم ختما فذاک مختوم۔ جس وقت یہ باب آتا ہے، چاہے وہ تا کے نیچے زیر آئے یا تا پہ زبر آئے، تو معنی یہی ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی آیت میں بھی یہ چیز آئی۔ اب صرف آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے، ہم نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، مجھے پتہ ہے بہت سے علماء بیٹھے ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے، لیکن 4-5 دلائل جو قرآن کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت رکھوں گا جب آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، اگر ادھر ادھر توجہ ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ قرآن کا یہ ادب اور تعظیم ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فَاسْتَمِعُوا استمع يستمع استماعاً، باب استفعال، و پورے کان لگا کے غور سے قرآن کی باتیں سنو۔ یہ میری تمہاری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی باتیں۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ بھی رہو، تو تمہیں ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کروں گا۔ اگر تم اپنے موبائل پہ خیال پہ لگے رہے، ادھر ادھر گپوں میں لگے رہے، باتوں میں لگے رہے، پھر تو کوئی فائدہ بیان کرنے کا نہیں ہے۔ 4 چیزیں یاد رکھ، جب 4 چیزیں باقی ہوں تو اللہ نبی بھیجتا ہے، جب 4 چیزیں کامل ہو جائیں پھر نبی کی ضرورت ہوتی۔ توجہ ہے نا؟ دین اگر کامل نہ ہو تو اللہ نبی کو بھیجتا ہے تاکہ دین کو کامل کیا جائے۔ نعمت اگر کامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے۔ حسن اگر مکمل نہ ہو تو پھر اللہ حسین جو ہے حسن کو تقسیم کر کے نبی کو بھیجتا ہے۔ چوتھی چیز، اگر کمالات باقی ہوں تو اللہ نبی بھیج کے وہ کمالات پورے کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ اب قرآن نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت الاسلام دینا، اليوم اکملت لکم دینکم، اس دین کو نہ آدم پہ مکمل کیا، نہ نوح پہ مکمل کیا، نہ ہود پہ مکمل کیا، نہ صالح پہ مکمل کیا، نہ شعیب، نہ ذوالکفل، نہ یسع، نہ موسیٰ، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ یعقوب، نہ یوسف۔ کسی نبی پہ دین مکمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی آنے تھے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین کامل ہو تو پھر نبی کی ضرورت ہوتی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. او محمد کریم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. ابھی دین مکمل ہو چکا ہے، ابھی اس لیے کسی نبی کی ضرورت. دوسری چیز وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، او لوگوں میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. کوئی ایسی نعمت کوئی نہیں تھی جو میں پیچھے بچا کے رکھتا تاکہ کوئی اور نبی آئے تو میں اس کو نعمتیں دوں. میں نے اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں محمد کے وجود پہ، اسی لیے آگے اور نبی کی ضرورت کیوں؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. نعمت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مقدس میں 38 موضع 138 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے. 138 مقامات پہ قرآن مقدس میں 13 معانی کے اوپر نعمت کا لفظ بولا جاتا ہے. 138 مقامات میں اللہ نے نعمت کا ذکر کیا ہے. اب ایک اہم چیز، علماء بیٹھے ہیں، پورے قرآن میں ہر جگہ پہ آیا ہے نعمت. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، نام کے نون کے نیچے زیر آئی. نعمت اللہ، اذکروا نعمت اللہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ. 138 مقامات میں نعمت کا لفظ اور 2 مقام میں قرآن میں نعمت کا لفظ ہے. نون کے اوپر زبر. علماء طلباء اس بات کی طرف ذرا توجہ کریں. نعمت اور نعمت میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے 138 مقامات میں نعمت، 2 مقام میں صرف نعمت آئی. ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. کیوں نعمت اور نعمت میں فرق کیا ہے؟ پیچھے ماضی میں جاؤ، مجرد میں مادہ ایک ہے، نعما نون عین میم. لیکن نعمت اور نعمت میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا محمد کو بھیج کے. اب نعمت کوئی اور ہے ہی نہیں تو نبی بھیجنے کی ضرورت باقی رہی. دین بھی کامل ہو چکا، نعمتیں بھی مکمل ہو چکی. اگر دین رہتا یا نعمت کوئی باقی رہتی تو میں نبی بھیجتا، لیکن یہ چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، نبی بھیجنے کی ضرورت. اب دیکھ، نعمت وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ صرف تمہیں دنیا میں ہو. نعمت وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ تمہیں صرف دنیا میں ہوتا ہے. نعمت وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی. فرمایا یہ دین نعمت ہے، اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی نعمت کا فائدہ ہوگا. نعمت کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. او فرعونیوں کو ہم نے نعمت نہیں دی تھی، نعمت دی تھی، فرمایا غرق ہو گئے. وہ نعمت مرنے سے ختم، لیکن نعمت کبھی ختم ہوتی. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے ساری نعمتیں محمد کے وجود پہ مکمل کی ہیں. دین بھی کامل ہے، نعمت بھی مکمل ہو چکی، ابھی کسی اور نبی رسول کی ضرورت. تیسری چیز ہوتی ہے جو کوئی کمالات پیچھے ہوں، ان کمالات کو دینے کے لیے ہم نبی بھیجیں. اللہ کریم کی کتاب گواہ ہے. پہلی کتابیں بھی دیکھو، اللہ کریم نے کسی نبی کا نام محمد رکھا. کسی نبی کا نام محمد ہے؟ کسی نبی کا نام محمد؟ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پوری دنیا میں 3 آدمیوں کا نام محمد تھا صرف. جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت پوری دنیا میں ایک یمن میں آدمی تھا، ایک شام کے علاقے میں اور حجاز میں، اور غیر معروفین تھے. اللہ نے کسی نبی کا نام محمد رکھا.
کیوں؟ اس لیے کہ پہلے نبیوں کے بعد کوئی نبی آنے تھے، لیکن محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اب محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تر اوصاف حمیدہ، کمالات کلیہ جب جمع ہوتے ہیں تو لفظ محمد ہوتا ہے۔ جا کے ذرا تفاسیر کی کتابیں یا لغت کی کتابیں دیکھنا محمد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر کمال باقی ہوتے تو اللہ کوئی نبی بھیجتا، جب اللہ نے سارے کمال جمع کر دیے محمد میں، پھر کوئی کمال پیچھے رہا ہی نہیں، اس لیے نبی بھیجنے کی ضرورت۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تر اوصاف حمیدہ اور معارف اور کمالات کلیہ کا مجموعہ جو ہے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمد۔ تین چیزیں، دین بھی کامل، نعمت بھی کامل، کمالات بھی کامل۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ اتنا حسن اور جمال ہو جتنا محمد کے وجود میں ہے، پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے کوئی نبی آ سکتا ہے۔ محمد کے بعد حسن اور جمال ختم کر دیا، قیامت تک نہ محمد جیسا حسین کوئی پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ تو جب اللہ نے حسن کا دروازہ ہی بند کر دیا تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت۔ اب ذرا قرآن پاک میں اور بات دیکھ۔ قرآن مقدس کی سورۃ مائدہ، آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ محمد، سورۃ بقرہ، قرآن پاک کو دیکھو، ہر جگہ پہ اور 18واں سپارہ اللہ کریم نے جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں 10 مقامات ہیں، 10 مقامات پہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پورے قرآن میں 10 مقامات میں یہ لفظ تمہیں ملے گا، ذرا غور کرنا۔ ہر جگہ پہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت پہلے اور رسول کی اطاعت بعد میں آئی ہے۔ قرآن میں 10 مقامات پہ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ پھر فرمایا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 18ویں سپارے میں بھی۔ اب قرآن میں ایک مقام آیا ہے، سورۃ نساء کو دیکھنا، وہاں پہ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہر جگہ کے اوپر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے، لیکن سورۃ نساء میں ذکر کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ او لوگو فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ من یطع الرسول، الرسول الف لام معرفہ کیا ہے، من یطع الرسول 10 مقامات میں، 10 مقامات میں قرآن مقدس میں اللہ کی اطاعت پہلے اور رسول کی اطاعت بعد میں آئی ہے۔ جہاں سے بھی آپ دیکھو گے، سورۃ محمد دیکھو، آل عمران دیکھو، سورۃ نساء دیکھو،
مومنون سورت نور دیکھو، حشر، جو بھی سورت دیکھو گے، سورت تغابن بھی دیکھنا، جہاں پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول 10 مقامات پہ اللہ کی اطاعت پہلے اور رسول کی اطاعت بعد میں آئی، لیکن سورت نساء میں پورے قرآن میں ایک ہی مقام ہے جہاں پہ رسول کی اطاعت پہلے اور اللہ کی اطاعت من یطع الرسول، الرسول معرفہ کیا ہے، اس لفظ رسول میں سوائے محمد کے کوئی اور داخل، الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا؟ 10 مقامات میں اللہ کی اطاعت پہلے، رسول کی اطاعت بعد میں، پورے قرآن میں ایک ہی مقام پہ رسول کی اطاعت پہلے اور اللہ کی اطاعت بعد میں۔ معنی کیا قرآن نے سمجھایا؟ فرمایا جب تک میرا پیغمبر زندہ ہے اللہ کی بھی اطاعت اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت، ہاں جب میرا پیغمبر دنیا سے چلا جائے پھر بھی اطاعت صرف اور صرف میرے محمد کی ہی ہونی ہے، کوئی اور نبی رسول آنا۔ یہ ہے قرآن مقدس کا اعجاز اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقام پہ رسول کی اطاعت کو مقدم کیا ہے، 10 مقامات میں اللہ کی اطاعت کو مقدم کیا ہے اور رسول کی اطاعت کو مؤخر کیا ہے۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول، مع الرسول، الرسول معرفہ ہے، سوائے محمد کے اس لفظ رسول میں کوئی اور داخل نہیں ہے۔ اب 4 چیزوں میں سے کوئی باقی ہو تو نبی اور رسول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دین بھی کامل، نعمت بھی کامل، تمام تر کمالات کلیہ اور معارف اوصاف حمیدہ بھی کامل اور تمام تر حسن اور جمال بھی کامل، تو پھر کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہتی۔ علی بن ابی طالب سے پوچھا رضی اللہ عنہ، بس 2-4 باتیں سن لیں، لیکن جو پیغمبر کا حسن اور جمال ہے یہ محمد کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کے کوئی حسین آ سکتا، کوئی حسین ہو تو اللہ نبی بھیجے، جب محمد سے بڑھ کے کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ ایک اور بات، قرآن میں 2 صفتیں بڑی اہم ہیں، قرآن معجز بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کی کتاب کو معجزہ نہیں بنایا سوائے محمد کی کتاب کو۔ کیوں اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ ایک بات، دوسری، قرآن کے علاوہ اللہ نے کسی اور آسمانی کتاب کی حفاظت لی نہیں ہے، صرف قرآن کی حفاظت لی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ یہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہ کتاب ہے، اس لیے قرآن مقدس کے بعد کوئی اور کتاب آ سکتی۔ اور فرق دیکھ، جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دل پہ اتاری نہیں ہیں، کسی نبی کے دل پہ کوئی کتاب بھی اتاری۔ یہ واحد قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک، میرا محمد ہم نے قرآن کو تیرے دل پہ اتارا ہے۔ دل اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص وصف 70 کے قریب قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں، جو اس لیے یہ پورا قرآن ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ اب چوتھی چیز، آخری چیز باقی ہے کہ جب دین بھی کامل، نعمت بھی کامل، کمالات کلیہ بھی کامل، تو پھر کسی اور نبی رسول کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ محمد سے بڑھ کے حسن جمال کامل ہو چکا ہے، محمد سے بڑھ کے کوئی حسین آ سکتا نہیں ہے، اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت۔ جو اعور یا اعرج ہو وہ کبھی بھی نبی ہو سکتا۔ علی بن ابی طالب سے لوگوں نے پوچھا، سینکڑوں شاگرد بیٹھے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہنے لگے علی کیا ہمیں کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بتا دو، ہمارے دل میں بڑی شوق اور محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ انی ما اقول کما وصف النبی
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں علی بن ابی طالب میں اتنی ہمت کوئی نہیں کہ میں محمد کے حسن یا جمال کے بارے میں تمہیں بتا سکوں۔ ہاں لفظوں میں محمد کا حسن بیان نہیں ہوتا، لیکن میں چند باتیں میں تمہیں بتا دوں، نشاندہی کر دوں۔ کیوں؟ پیغمبر تو اتنا حسین جمیل ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا میں علی کے اختیار میں۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، حضرت علی، ہند ابن ابی حالہ، علی بن ابی طالب موجود ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تابعین موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام جو تلامذہ علی بن ابی طالب کے سامنے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ ہم نے محمد کریم کو دیکھا تو کوئی نہیں، لیکن سننے کے اندر ہمارے دل میں بہت زیادہ شوق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر المتردد ولیکن کان ربعتا من القوم۔ او لوگوں، میں نبی علیہ السلام کا حسن جمال بیان نہیں کر سکتا، چند باتیں سنو۔ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر المتردد، نبی علیہ السلام کا قد مبارک کوئی زیادہ لمبا بھی کوئی نہیں، زیادہ چھوٹا بھی کوئی نہیں، کان ربعتا من القوم۔ لیکن نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے، چلتے ہیں جس وقت صحابہ کرام محمد کے پیچھے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام چلتے ہیں، جتنا بھی کوئی آدمی لمبا ہو، معجزتاً ہمیشہ گردن سر مبارک محمد کا اونچا نظر آتا ہے۔ وَكَانَ رِبَعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، جو علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں، جس وقت یہ پہلا جملہ بولا ہے، علی بن ابی طالب کے شاگرد قریب ہوتے ہوتے علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملانے لگے، کیونکہ یہ صورت محمد کی بیان ہونے لگی ہے۔ جس صورت کے اوپر اللہ نے جمال کو ختم کیا ہے، جس صورت پہ کمالات کلیہ کی انتہا کی ہے، جس صورت کے اوپر تمام تر اوصاف حمیدہ مکمل کیے ہیں، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو یوں ظاہر کر کے کہنے لگے، لوگو لیس بالجعد القطیت ولا بالصبت ولیکن جعدا رجلا۔ او لوگو، نبی علیہ السلام کے جو بال مبارک ہیں، لیس بالجعد القطیت ولا بالصبت، نہ تو مکمل گنگریالے بال ہیں، نہ بالکل سیدھے بال ہیں، ہلکا ہلکا پیچ محمد کے بالوں میں آتا ہے۔ ولیکن کان جعدا رجلا، نبی علیہ السلام کے بالوں میں ہلکا پیچ آتا ہے۔ یتلالا، کہ نبی علیہ السلام کے بال سخت سیاہ چمکیلے چمکدار بال ہیں، تو کہاں تک پوچھا شاگردوں نے، فرمانے لگے من الجمت الى اللمت الى شحمت اذنیہ۔ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کانوں کی اوپر والی لو سے لے کے یہ نیچے والی لمہ جمہ تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ وَأَحْيَانًا بِضَرَبَ مَنْكِبَيْهِ، کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے بال مبارک جو ہیں وہ کندھوں کے ساتھ لگتے ہیں۔ واسع الجبین، نبی علیہ السلام کی پیشانی مقدس جو ہے وہ بڑی واسع پیشانی ہے۔ بینہما عرق یدرہ من الغضب، دو بھنور کے درمیان میں پیشانی مقدس کے اوپر ایک باریک سی رگ مبارک ہے، جس وقت نبی علیہ السلام کو ذرا غصہ آنے لگتا ہے، یدرہ من الغضب، غصے کی وجہ سے آ کے وہ رگ مبارک جو ہے وہ ذرا پھول جاتی۔ یہ ہے محمد کے صحابہ جنہوں نے محمد کی رگیں بھی شمار کی ہیں۔ اور اگر میلاد منانا جائز ہو تو یہ صحابہ نہ مناتے، جنہوں نے پیغمبر کے بال بھی شمار کر کے رکھے ہیں۔ ساری دنیا محبت کرے، آخری محبت کا ایک منٹ محمد کے ساتھ محبت کرنا اس کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ ہیں، اگر یہ جب میلاد کا جشن کرنا جائز ہوتا تو صحابہ بھی کرتے، جنہوں نے پیغمبر کی رگیں شمار کر لی، جنہوں نے پیغمبر کے 9، 11 یا 13 سفید بال شمار کر لیے، کیا وہ اتنی بڑی نیکی ہوتی تو صحابہ نہ کرتے؟
حضرت علی کہنے لگے، شاگرد کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو ہمیں جتنا لذت آتی ہے محمد کا جمال سنتے ہوئے، ان لوگوں کی کیا بات ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ در یتیم کو دیکھا ہے۔ آگے حضرت علی فرمانے لگے واسع الجبین بینہما عرق یدرہ من الغضب، درمیان میں رگ مبارک غصے کی وجہ سے آ کے پھول جاتی ہے۔ ازج الحواجب، نبی علیہ السلام کے حواجب بھنور جو ہیں قوس نما ہیں، جیسے قوس تلوار ہوتی ہے۔ ازج الحواجب، باریک بھنور محمد کریم کے، نہ کوئی اوپر بال نظر آتا ہے نہ کوئی نیچے بال نظر آتا ہے۔ احدب الاشفار، آپ کی پلکیں مبارک یوں دراز ہیں، یوں دراز ہو کے آگے سے ہلکا گنگریالہ پن ہے، پلکیں مبارک لمبی ہیں۔ احدب الاشفار، یوں پلکیں مبارک اٹھ کے آگے سے یوں گنگریالہ پن بنا ہے۔ جب آنکھیں بند کر کے کھولتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا محمد کی پلکوں کے ساتھ اٹھتی جاتی ہے۔ احدب الاشفار واقحد العینین وادعج العینین واشکل العینین ولیس باکحل، پیغمبر کی آنکھیں مبارک جو ہیں ذرا موٹی آنکھیں، سخت سیاہ آنکھیں، حد کا تسواد، درمیان میں جو سرخ دانہ ہوتا ہے وہ سخت سیاہ ہے، باقی آنکھوں کے اندر مشروبتن بالحمرت، سفیدی کے ساتھ سرخی ملی ہوئی ہے۔ ایسے لگتا ہے اکحل العینین ولیس باکحل، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے سرما لگایا ہے، لیکن علی بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کی طرف نہیں ہے، زیادہ اٹھے بھی نہیں ہے، توازن رخسار مبارک ہے۔ تام الاذنین، کانوں کے اوپر ایک لوں بال بھی نظر نہیں آتا، کان اٹھے بھی نہیں۔ تام الاذنین، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میزان کے ساتھ یوں سیدھے کان مبارک رکھے ہیں۔ تام الاذنین، کان مبارک بھی سیدھے۔ سہل الخدین، بھرے ہوئے رخسار مبارک۔ انفہ نور یعلوہ علوا، ناک مبارک یوں آگے کی طرف اٹھنے کے لگتا ہے، جس وقت ایسے لگتا ہے نور یعلوہ علوا، جس وقت آپ یوں چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پیغمبر کی ناک مبارک کے ساتھ کوئی دور نکلنے لگا ہے۔ جید و دمیت فی صفاء الفضت، نبی علیہ السلام کی گردن اعتدال کے ساتھ لمبی ہے۔ کان فی وجہہ بتدویر ابید مشروبت باحمر، چہرہ مبارک مکمل گول نہیں، گولائی نما ہے، مکمل گول بھی نہیں، گولائی نما چہرہ مبارک ہے۔ جید و دمیت فی صفاء الفضت مشروبا دقی مفلج الاسنان سنیت الافلجین مفلج الاسنان، آگے والے دانت مبارک جو ہیں وہ باریک ہلکا فصل ہے۔ دقیق المشروبہ، ہونٹ مبارک باریک محمد کریم کے، دانت مبارک جیسے دودھ والے دانت ہوتے ہیں ایسے دو دانت ہے۔ مفلج الاسنان، ہلکا ہلکا درمیان میں فصل ہے۔ کس اللحیت، داڑھی مبارک بھری ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی۔ جید و دمیت فی صفاء الفضت، او لوگو گردن کی سفیدی اتنی ہے جس طرح ایک پینک چینک چاندی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر دھوپ پڑے اتنی چمک چاندی کی چینک کی نہیں ہوتی جتنی محمد کی گردن کی چمک مبارک ہے۔ جید و دمیت فی صفاء الفضت عریض المنکبین واسواء البطن والصدر، نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک شولڈر مبارک جو ہیں وہ بڑے عریض ہیں، کھلے ہیں۔ قوی العضلین والزندین، آپ کے اعضاء مبارک بھرے ہوئے ہیں، کوئی رگیں یوں باہر نظر نہیں آتی۔ شسن الکفین والقدمین، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نبی علیہ السلام کی بھری ہوئی ہیں۔ عریض المنکبین بینہما خاتم نبوت،
جو میں اصل بات بتانے والا ہوں، جس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی، بینہما خاتم نبوت وہو خاتم النبیین، اور دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہے، کیوں؟ وہو خاتم النبیین، کہ وہ آخری نبی ہیں۔ سواء البطن والصدر، لمبی تعریفیں کی علی بن ابی طالب نے، فرمایا آپ کی سینے مبارک کے اوپر، پیٹ مبارک کے اوپر سواء برابر ہیں، نہ تو پیٹ نکلا ہے نہ سینہ نکلا ہے، سواء البطن والصدر، فرمایا بالکل سیدھا سینہ اور پیٹ ہے۔ وَهُوَ أَجْرَدُ، ایک بال بھی محمد کے وجود پہ نظر آتا، بینہما کالخط الجاری، یوں سینے سے لے کے ناف تک ایک لکیر بالوں کی ہلکی سی نظر آتی ہے، کوئی بھی بال محمد الرسول اللہ کے وجود کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ساری تعریفیں کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ امام اس آیت کے اوپر علی بن ابی طالب حسن و جمال بیان کرتے ہیں، تو امام نے معنی کیا کیا ہے؟ کہنے لگا وَهُوَ الَّذِي تَمَّ صُورَتُهُ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ صُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَمِ۔ او کیسے تیری عقل نے قبول کیا کہ محمد کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے حسن و جمال کی انتہا کی ہے محمد پہ، حسن و جمال کی انتہا کر چکی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ الصُّورَةَ بِكَمَالِهِ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ الصُّورَةَ بِهِ، کیوں؟ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِيُ النَّسَمِ، کہتا ہے کیوں نبی نہیں آنا؟ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، محمد کے حسن کو تقسیم کیا جا سکتا، او کوئی محمد جیسا حسین تو دکھا، محمد جیسا حسین تم دکھاؤ، نبی اس کو ہم قبول کریں گے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ساری دنیا کے حسن کو تقسیم کیا جاتا، لیکن محمد کے حسن کو کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم۔ کہنے لگا کالزہر فی طرف، طرف کہا جاتا ہے انگور کے اس خوشے کو جس وقت وہ خوشہ مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا او پیغمبر کے بارے میں باتیں کرنے والا، کالزہر فی طرف، اور ذرا خیال کر کیسے تیری عقل نے تسلیم کیا کہ محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ایسا حسین جمیل تر و تازہ بندہ محمد کے علاوہ کوئی دنیا میں موجود؟ کالزہر فی طرف، کہتا ہے صبح کے ٹائم پہ انگوروں کے باغ میں چل، جو بڑی بیل لگی ہے انگوروں کی، اس کے اوپر جو خوشہ بالکل مکمل تیار ہو چکا ہے، اس کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، ادھر سے سورج بھی نکلا، خوشہ بھی انگور کا تیار ہے، اس کے اوپر شبنم کے قطرے پڑے ہیں، اوپر سورج کی شعاؤں کی چمک آنے لگی ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، صبح کے ٹائم پہ انگوروں کے خوشے پہ اتنی تازگی کوئی نہیں جتنی سوئے ہوئے محمد کے چہرے پہ تازگی ہے۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، کہتا اگر شرف میں دیکھ، کمال میں دیکھ، حسن میں دیکھ، جمال میں دیکھ، چاند کے 3 نام ہیں، یا تو ہلال یا بدر یا قمر۔ بدر اس وقت کہا جاتا ہے 13 سے لے کے 15 تک کے چاند کو جب کامل ہوتا ہے۔ کہتا ہے کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، کہتا ہے شرف میں اگر دیکھنا ہے 14ویں کے چاند سے بلند محمد کریم ہے، اتنا نور 14ویں کے چاند پہ نہیں جتنا محمد کے چہرے پہ موجود ہے۔ کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم، البحر سمندر کو کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے اگر تو کرم دیکھے، زہد دیکھے، جمال دیکھے، تقوی دیکھے، حسن دیکھے، جیسے سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں،
ایسے محمد کے جود و سخا کا بھی دوسرا کنارہ والبحر فی کرم والدہر فی ہمم اللہ کی قسم پورے زمانے میں اتنی مضبوطی کوئی نہیں پورے زمانے میں اتنی صلابت کوئی نہیں اتنا ثبات کوئی نہیں اتنی قوت کوئی نہیں اتنی طاقت کوئی نہیں فرمایا قدہر فی ہمم جتنا کمال اور حسن جتنا ثبات اور قوت اور یقین اکیلے محمد میں اتنا پورے زمانے میں کوئی نہیں تو پھر آگے معنی بڑا لمبا کرتا ہے بس ایک معنی ہو خاتم النبیین سید فی العبادات و سید فی الحرکات و سید فی الاقوال والافعال والقول والعمل والفعل والتقریر ہو خاتم النبیین و سید اتمام الدین و اتمام النعمت و